गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के सेगमेंट में जी आपकी सेहत से मुतालिक और आपकी स्किन के जो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं इस मानसून के मौसम में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पसीना आता है, चिपचिपा सा मौसम है, तो बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम डिजीज़ जो है वो पैदा हो जाती हैं और इसमें हमने अपनी केयर कैसे करनी है, अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाना है। ख़ास तौर पर इसमें खारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जैसे कि स्किन के ऊपर दाने भी निकल आते हैं। तो इन सबसे बचना कैसे है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए आज हमारे साथ मारूफ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर कंवल वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। बारिशें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ वो देखने की हद तक ना। एग्जैक्टली। और वो भी एक ख़ास कंडीशन में, हर वक्त नहीं। तो उसके बाद इन बारिशों का खूबसूरती और मज़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो क्या कहेंगे आप? स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन के मसले मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, क्या करना है? जब घर से बाहर निकलते हैं ना, फिर एहसास होता है कि जो हम देख रहे थे अपने घर की विंडो से खूबसूरत लगती हुई बारिश, आपने कितना सफर करना होता है। एग्जैक्टली। कि अभी ऐसा लग रहा था कि बोट्स होनी चाहिए हमें यहाँ तक आने के लिए सुबह सुबह, जितनी बारिश अभी हुई है। अच्छा, मेरी बारी आई जब मैं सुबह ऑफिस आई हूँ तो मैंने ड्राइवर से बोला, मैंने कहा मुझे ना अंदर तक ले जाओ, बाहर मेन गेट में ना, क्योंकि पानी मतलब घुटने घुटने पानी था। ही सेड ओके। मेन गेट खोला उन्होंने, आगे आगे गाड़ी कहता मैडम आपकी बारी, गाड़ी नहीं चल रही, इंजन में पानी चला गया, आपने पैदल ही जाना है। वहाँ से पैदल आई। ऐसे ही हो रहा है, बारिश बहुत ज्यादा है और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन गाड़ियां भी आधी आधी पानी के अंदर है, इतना ज्यादा है। एनीवेज, हम अपने टॉपिक, थैंक यू, फिर भी आप आई, आपने टाइम। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बारिश में देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें स्किन को लेके उठाना पड़ता है ना, वो होता है इन्फेक्शंस का। क्योंकि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, तो उन दोनों की वजह से आपको समहाउ कुछ इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं। आपको पता है इंसेक्ट बाइट या फिर कुछ भी ऐसा, बारिशों में बारिश ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके बाद वाले जो असरात होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको एलर्जीज़ फेस करना पड़ती हैं। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें अपनी हाइजीन को मेंटेन रखने की, और उसका ऑब्वियसली इतनी बारिश में आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो अपने आप को कवर करके निकलें। आप लाइक लॉन्ग शूज़ पहन लें या फिर वो जो कोट्स होते हैं रैनी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को जितना कवर रखेंगे, मैं ये नहीं कहती कि 100% आप उसको बचा लेंगे, बट समहाउ आप उसे क्योर कर सकते हैं। इन्फेक्शंस में अगर हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्यों कॉमन होते हैं? बिकॉज इस सीज़न में आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ऑब्वियसली, और ह्यूमिडिटी और पानी और गर्मी हब्स मिल के ये सब कुछ जो है वो बैक्टीरियाज को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको जो आपकी स्किन के फोल्ड्स हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, या बॉडी के और जो ऐसे पार्ट्स हैं जो हिडन हैं, उन जगहों पे स्वेटिंग के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा देती है। इसी वेदर में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि ये फेवरेट मौसम होता है फंगस के लिए, वो भी इसी तरीके से ग्रो कर जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ ने बाइट कर लिया, शायद नॉर्मली उस वेदर में आपको नॉर्मल अगर हम होते हैं, गर्मी हो रही हो या सर्दी हो रही हो, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट बारिश के मौसम में स्पेसिफिकली जो इंसेक्ट्स निकलते हैं वो अगर बाइट कर लें, आपने देखा होगा इस मौसम में बहुत कॉमन है, किसी को कोई खारिश हो रही है, किसी को कोई रेड पैच बन गया है, तो एहतियात क्या होती है? इन सब के लिए बेहतर है कि अपने घर में सब एज ग्रुप के मुताबिक एंटी एलर्जिक ज़रूर रखें। अच्छा, जिसे हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं, एंटी एलर्जी कहते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास, आपको पता है, रिनाउंड है, बड़े लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं कि खारिश हो रही थी, हमने रेजिक्स खा ली, ज़ारेटेक खा ली, सॉफ्टिन खा ली, लॉराडीन खा ली। अपनी एज के मुताबिक अगर 10 साल की एज है बच्चे या बच्ची की, तो आप उसे सिरप दें, सिरप फॉर्म में, और अगर उससे बड़े हैं तो उसे टैबलेट दे दें। ये टैबलेट्स ज़रूर, सिरप और टैबलेट ज़रूर अपने घर में रखें। अगर आपको लगे कि किसी भी किस्म की एलर्जी हुई है, किसी भी किस्म का बैक्टीरियल, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, सब में सेफ है, आप दे सकते हैं। बस प्रेग्नेंट जो वीमेंस हैं वो ज़रा एहतियात करें, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर एक मेडिकेटेड लोशन है, कैलामाइन लोशन, वो आप ज़रूर लेके रखें इस मौसम में। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कोई एलर्जी है, जिस भी किस्म का इन्फेक्शन है, आपको एट द मोमेंट वो सूदिंग इफेक्ट दे देगा। सो वो ज़रूर लेके रखें। उससे क्या होगा कि आपने एलर्जी की गोली खा ली है, प्लस आपने वो लोशन लगा लिया है, तो उससे काफ़ी हद तक वो काम डाउन हो जाता है।
ٹھیک ہے. اچھا کن افراد کو زیادہ اسکن الرجی یا اسکن کے پرابلمس کا سامنا ہو سکتا ہے اس ویدر کے اندر؟ اس ویدر میں اگین وہی لوگ سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں جن کی امیونٹی ویک ہوتی ہے, جو آلریڈی اسکن کی ڈیزیزز کو یا باڈیلی کسی بھی ڈیزیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, جیسے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے, جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, جن کو ایگزیما ڈرماٹائٹس کا ایشو آلریڈی ہے, سورائسس والے پیشنٹ بہت زیادہ کامنلی اس والے پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو امیونٹی ویسے ہی ویک ہے, ان کی باڈی تو پہلے ہی سفر کر رہی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ یہ والے ویدر کو فیس کر لیں یا اس ویدر میں انہیں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ان کے لیے زیادہ ایگزیجریٹنگ ہوتا ہے. ریزن کیا ہے کہ ان کی باڈی کا بیریئر جو ہے, ہماری جو اسکن کا بیریئر ہے وہی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے باقی کسی بھی پرابلم کو مزید ہونے سے یا پھر اسے کچھ دیر تک روک لیتا ہے. لیکن یہ لوگ جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں جو اس بیماری کو آلریڈی سفر کر رہے ہوتے ہیں, جن کی امیونٹی آلریڈی ویک ہوتی ہے, ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیریئر ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. بیریئر جو کہ آپ کو کسی بھی الرجی سے پروٹیکٹ کرتا ہے, سم ہاؤ کچھ ٹائم کے لیے ایکسٹینڈ کروا دیتا ہے, اگر وہ ڈیمیج ہے تو امیڈیٹلی آپ لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں جو کہ ان بیماریوں کے شکار ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اس ویدر میں خاص طور پہ احتیاط کریں, اپنے پاؤں میں لانگ شوز ضرور پہنے. ڈائبٹک والے پیشنٹ, کیونکہ ڈائبٹک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں اگر کٹ لگ جائے, اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو بالکل بھی صاف نہیں ہے, اس میں تو زیادہ آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کا پاؤں خدا نخواستہ اگر چلے پانی سے نہیں بھی انفیکٹ ہو رہا ہے, خدا نخواستہ کہیں ٹچ ہو جائے, کوئی کٹ لگ جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, تو احتیاط ضروری ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو فزیکلی کور رکھیں جتنا ہو سکتا ہے, جتنا آپ پاسبل کر سکتے ہیں کہ شوز پہنے, آپ نے کوٹس پہنے ہوئے رہنی, آپ کو کم از کم اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے ساتھ ضرور ایک ایکسٹرا سوٹ رکھیں اپنا, جہاں بھی کہیں آفس کالج جہاں بھی جا رہے ہیں آپ. ریزن یہ ہے کہ سارے راستے آپ نے بھیگ جانا ہے اور وہ چیز آپ کو مزید خراب کر سکتی ہے. تو جس بھی اپنی جگہ پہ پہنچے, آفس کالج جہاں بھی, تو کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی اسے چینج کر لیں. بہت دیر تک وہ ویٹ کلاتھس یعنی کہ گیلے کپڑے پہن کے رکھنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, وہ بھی انفیکشنز کروا دیتا ہے. اچھا بالوں کے آج کل بڑے مسائل ہو رہے ہیں, روٹس میں سے بال نکل رہے ہیں, اور یہ سب کے ساتھ خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ایسے کیا اس ویدر میں ہوتا ہے بالوں کی؟ بالکل ہوتا ہے. یہ ویدر ہے اس میں اسپیسیفکلی ہوتا ہے. آپ کو ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے, پلس آپ کے بالوں میں اتنا زیادہ آپ نے صبح شاور لیا ہے ایگزیکٹلی, اور دوپہر تک ہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں آپ نے کوئی ٹرک ورک ڈال لیا ہے سر میں تیل کا, تو وہ فیل ہوتا ہے ایگزیکٹلی. وہ بیکاز آف دا ہیومیڈیٹی ہے, کیونکہ موئسچر بہت زیادہ ہیومڈ ہوا ہوا ہے. جو ایٹماسفیئر ہے وہ نہ صرف آپ کے بالوں کو گریسی کر رہا ہے بلکہ وہ آپ کے فیس کو, آپ کی باڈی کو, تھوڑی تھوڑی دیر میں چہرے پر بھی آئل آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بالوں کے لیے سب سے بڑی اور اچھی احتیاط اگین میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں اس موسم میں آئلنگ نہ کریں فی الحال, کیونکہ آلریڈی ہیومیڈیٹی والا ویدر ہے. اگر آپ آئلنگ کریں گے کنٹینیوسلی تو مزید آپ کے بالوں کے پورز بلاک ہو جائیں گے اور وہ مزید انہیں گریسی کریں گے. ڈیلی شاور ضرور لیں, شیمپو ضرور کریں اپنے بالوں کو. جو بھی شیمپو آپ یوز کرتے ہیں کوشش کریں ان کا جو وہ آپ لیدر بناتے ہیں اسے کم از کم 3 to 4 منٹس اپنے بالوں میں اسٹے کروائیں. جب وہ اسٹے کروائیں گے اس کا جھاگ, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کافی حد تک آپ کے بالوں سے وہ جو گریسی پن ہے, جو وہ آپ کو آئل آ رہا ہے, ایکسٹرا سیبم پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. کوشش کریں کہ میڈیکیٹڈ شیمپو یوز کریں, نہیں تو جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اسے اسٹے کروا لیں, تو اس سے کافی حد تک آپ کے بالوں سے یہ گریسی ختم ہو جائیں گے بال. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ گر بہت زیادہ رہے, دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے کازز. ایک تو یہی کاز جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, گریسی ہونا بالوں کا, کیونکہ پورز بلاک ہے تو ڈیفینیٹلی بلاک ہونے کی وجہ سے پورز کو ان کو نیوٹریشن پراپر نہیں مل رہی اور وہ جڑوں سے گر رہے ہیں. دوسرا اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ڈینڈرف جنہیں ہے اس ویدر میں وہ مزید بالوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے. تو ڈینڈرف کیا ہے, اٹس اے فنگل انفیکشن, ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے کئی پروگرامز میں. تو فنگل انفیکشن کیونکہ پروموٹ ہوتی ہے اس ویدر میں, وہ بھی آپ کے بالوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے. تیسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ضرور سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو وائٹامن ڈی, زنک, وائٹامن B12 یا آئرن کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. اس کے لیے بالکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ آپ کروائیں, وہ وائٹامن ڈی کے نام سے ہی آپ جا کے اگر لیب میں کہیں گے ایزیلی وہ کر دیں گے. سیرم فیرٹن آئرن کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی آپ لیب والوں کو بتائیں کہ ہم نے آئرن ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ آپ کا کر دیں گے. پلس وائٹامن B12 اور زنک, یہ چاروں وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ ضرور کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے یا کوئی بھی بالوں کا ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے ضرور کروا لیں. اس سے یہ ہوگا, کیونکہ میجورٹی آف پیشنٹس جتنے ہمارے پاس آج کل رپورٹ ہو رہے ہیں
ہم ان کے یہ لیبس اگر وہ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن لیتے ہیں ہم انہیں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے ضرور آپ نے یہ لیبس کروا کے آنی ہے، ادروائز فرسٹ وزٹ میں ہم یہ لیب ضرور ایڈوائز کرتے ہیں، سیکنڈ میں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، اور میجورٹی آف پیشنٹس میں ان سب چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کی یا پھر سب چیزوں کی ڈیفیشنسی ضرور ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے وائٹامنس وغیرہ دیتے ہیں آپ؟ وائٹامن ڈی بالکل ایزیلی اویلیبل ہے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ میں. بہت سارے لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا بنٹیوں کے نام یاد ہوتے ہیں تو لوگوں کو یاد ہو گیا اب، کیونکہ وائٹامن ڈی بہت کامن ہو رہا ہے ڈیفیشینٹ ہونا. تو وائٹامن ڈی کے کیپسولز ہیں، کچھ مہینے میں کھانے ہوتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ، یا کچھ ایسے ہیں جو ہفتے میں. وہ آپ کی ڈیفیشنسی کتنی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ ادھر آپ نے ویکلی کھانا ہے، 15 دن میں 1 بار لینا ہے، یا پھر مہینے میں 1 بار لینا ہے. وائٹامن B12 کی بھی بہت ساری میڈیسنز موجود ہیں، ٹیبلٹس موجود ہیں، وہ آپ ڈیلی بیسس پر لے سکتے ہیں. آئرن اگر ہے تو وہ بھی ڈیلی بیسس پہ، لیکن اس سے بھی بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کچھ اپنے فوڈ میں ایسی چیزیں انکریز کر لیں، کھانے والی چیزوں میں کیا ایڈ کرنا. اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو آئرن بہت رچ ہوتا ہے، آپ کھجوروں میں سے آئرن لے سکتے ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ کھجور کھائیں. اس کے علاوہ پالک میں بہت رچ آئرن ہوتا ہے. کلیجی آپ اس کو اگر آپ مٹن کی بیف کی نہیں کھاتے ہیں تو مٹن کی کھا سکتے ہیں، چکن کی میں نہیں کہوں گی، لیکن مٹن یا بیف کی کلیجی میں بہت اچھا رچ آئرن ہوتا ہے. چکندر میں بہت اچھا رچ آئرن ہوتا ہے، گاجر ہے، چکندر ہے. چکندر کے بارے میں نا ایک عجیب سی مطلب کنفیوژن سی ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیں پھر اس میں تھوڑی سی ریسٹرکشن کر سکتے ہیں، اس میں پابندی کوئی نہیں ہے، بٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلڈ کے فارم میں لیں. اب آپ چکندر کیونکہ رچ شوگر ہوتے ہیں، جوس بنا کے ایگزیکٹلی اگر آپ جوس بنا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چینی ڈال رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چکندر میں آلریڈی بہت شوگر ہوتی ہے. آپ اس کو 2 سے 3 دن یا پھر 1 دن کے گیپ سے بھی لے سکتے ہیں، اور ویک کے بعد اپنی شوگر ضرور مانیٹر کریں. اگر آپ کا اسپائک لیول شوگر کا ہائی جا رہا ہے دین اسٹاپ دا چکندر. بٹ اگر وہ آپ کو اچھے سے ڈائجسٹ ہو رہا ہے اور 1 دن کے گیپ سے آپ کو ٹھیک ہے وہ، تو آپ لے سکتے ہیں. کھا بھی سکتے ہیں، میں کہتی ہوں کھانے میں وہ اتنی ٹیسٹی، آپ اس کو سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ڈیلی بیسس پر آپ اسے اپنی سیلڈ میں ڈال لیں، ڈیلی بیسس پہ آپ اس کا اچھا سا ایک سیلڈ بال بنا لیں، آپ اس میں بالکل اسمودی بنا سکتے ہیں. اگین وہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ جو جوس بناتے ہیں نا اس میں اس چکندر سے بھی ڈبل شوگر ایڈ کر دیتے ہیں اس کو اچھا سا شیک بنانے کے لیے. تو وہ نہ کریں، آپ نارملی اس کو یوز کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت اچھی ہیلدی آپ کے لیے آئرن کی سورس بن سکتا ہے. اچھا، یہ پسینہ جو ہے اور بہت زیادہ نمی والا چونکہ یہ موسم ہے تو یہ بھی اسکن کی پرابلمس جو ہیں ان کو بڑھاتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آنا، یہ اس ویدر کے اندر نمی کا رہنا. بالکل ایسے یہ پسینہ کسی بھی ویدر میں دیکھیں، آبویسلی گرمی زیادہ ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، بارشوں کا موسم ہے. پسینہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری باڈی سے سیکریشنز آؤٹ ہو رہی ہیں. اب ان سیکریشنز کے ساتھ اگر بیکٹیریا بیکاز آف دا ویدر ایڈ ہو جاتا ہے تو اب وہ میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ کمبینیشن آف سویٹنگ، پسینے کا اور بیکٹیریاز کا کمبینیشن ہی انفیکشن گروتھ کرواتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویدر میں سب سے زیادہ انڈر آرمز انڈر لیگز میں پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے یا پھر فنگل انفیکشن ہو جائے. تو سویٹنگ اس کا ایک بگیسٹ کاز ہوتا ہے، بڑا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کا انفیکشن جو ہے وہ مزید گرو کر جاتا ہے، یا پھر گرو کروانے کے لیے انیشیشن پوائنٹ ہی سویٹنگ ہوتا ہے. جن لوگوں کو زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے ان کے لیے احتیاطاً میں یہ بتا دوں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی اگر شاور میں سے 2 ٹائمز میں سے کسی ایک ٹائم کا انتخاب کرنا پڑے کہ ہم ایک ٹائم شاور لے سکتے ہیں یا مارننگ میں یا نائٹ میں، تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو شاور لیں. رات کو شاور لینے کے بعد آپ جو بھی ڈیوڈرنٹ، اینٹی پرسپائرنٹ یوز کرتے ہیں اسے آپ رات کو اپنے جو فولڈز ہیں، انڈر آرمز کا ایریا، انڈر لیگز کا ایریا، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے وہاں لگا کر سو جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا آپ کو جو بینزائل پر آکسائڈ ایک میڈیکیٹڈ پروڈکٹ ہے اس کا سوپ لے لیں، یا اس کا باڈی واش لے لیں، یا اس کا فیس واش لے لیں. اس سے آپ خاص طور پہ اپنے ان ایریاز کو ضرور واش کریں رات میں شاور لیتے ہوئے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. تو کافی حد تک آپ کی سویٹنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کنول ہمارے ساتھ ہی ہیں جی، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور، ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو بارش کا موسم ہے، اس بارش کے موسم میں جو جلدی بیماریاں ہو جاتی ہیں مختلف قسم کی، تو ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے. خارش کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بہت مسئلہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ بچے جو ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہلکی 4 بوندیں پڑتی ہیں تو مما ہم نے بارش میں نہانا ہے. اور بارش کے پانی میں نہانے سے بچوں کی ہائیجینس کا خیال کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے؟ ماؤں کو کیا سجیسٹ کریں گی آپ؟
دیکھیں ماؤں کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ نہانے دیں انہیں فی الحال, کیونکہ اور انہوں نے رکنا تو ہے نہیں بچوں نے, جب انہوں نے نہانا ہے تو نہانا ہی ہے. صحیح. آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جب جیسے ہی وہ فوراً ان کا دل بھر جائے نہا کے, یا بچوں کا دل ویسے کم ہی بھرتا ہے, کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹس تک وہ نہا لیں. اس کے بعد فوری طور پہ انہیں صاف پانی سے شاور دلوا دیں, اور شاور دلوانے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ پہن لیں کپڑے صاف ستھرے تو کوشش کریں دوبارہ نہ جانے دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی دیر تک نہا رہے ہیں پانی سے, وہ ٹھیک ہے بارش کے پانی سے, لیکن بہت سارے بچوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے, ایون کچھ بڑوں کی بھی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کپڑوں میں اپنا آپ ڈرائی کر لیں, اور پھر دوبارہ سے ویٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ بارش نے تو پھر ہو جانا ہے, یا ہم نے تو پھر باہر چلے جانا ہے, تو ہم نے نہیں ان کپڑوں کو چینج کرنا. اس طریقے سے آپ اپنی ہائیجین بھی خراب کرتے ہیں, آپ خود انفیکشن کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آپ آئیں آ کے اور ہمیں انفیکٹ کریں. تو ایسی چیزیں جن سے آپ کی ہائیجین خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے, ان سے آپ خود گھر میں تھوڑی تھوڑی چیزوں سے آپ خود گھر میں رہ کے احتیاط کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ویدر تھوڑا سا اس طرح سے گرمی بھلے ہے, لیکن کوشش کریں کہ جب بچے گھر میں آئیں اور وہ شاور لینے لگیں تو انہیں نیم گرم پانی سے شاور دلوائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اگر انہیں وہ بارش سے نہا کر آئیں ٹھنڈے پانی سے شاور دلوا دیں گے تو سم ہاؤ ان میں چیسٹ انفیکشن ہونے کا, اس کے علاوہ جو ہے وہ فیور ہونے کا, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک دم سے ٹھنڈا پانی اگر آپ ان کی باڈی پر ڈالتے ہیں تو اس سے ان کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نیم گرم پانی سے انہیں شاور دلوا دیں گے تو کافی حد تک اس چیز کی بچت ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ شاور دلوانے کے بعد جو بھی کوئی ایسی آپ گھر میں ان کو ڈرنک دے سکتے ہیں, لائک چائے دے دیں, کافی دے دیں, یا پھر کوئی بھی ایسی اسمودی بنا کے دے دیں جو کہ ان کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پانی میں کھیلتے ہوئے یا پانی میں نہاتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوتا, آپ کی باڈی سے کافی حد تک جو ہے وہ موئسچر چلا جاتا ہے, ہائیڈریشن کا لیول کافی کم ہو جاتا ہے. پانی سے نہانے کے بعد آپ نے اپنی باڈی کو فزیکل ہائیڈریشن بھی دینی ہے, یعنی کہ فزیکلی بھی کوئی موئسچرائزر ضرور لگانا ہے, ورنہ خارش ہونے کے بعد آپ کو الرجیز ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے شاور لیا ہے, شاور لینے کے بعد آپ کی باڈی ایک دم سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کو خارش آئے گی, خارش ہوگی تو آپ کی باڈی پہ کوئی ریش پڑ سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسی بیسک سی احتیاطی تدابیر ہے کہ جو اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کر لیں تو آپ ان کو انفیکشن سے پریونٹ کروا سکتے ہیں. بارش میں نہانے دیں بچوں کو, ظاہر موسم ایسا ہے, موسم کو انجوائے کرنا چاہیے, لیکن اس میں احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ایسی کون سی علامات ہیں آج کل کے ویدر میں کہ اگر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں باڈی کے اندر تو آپ کو فوری طور پہ ڈرمٹولوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے؟ اگر آپ کی باڈی پر بارش کے فوراً بعد سے یا بارش کے موسم میں ہی باڈی کے اوپر کوئی ریڈنس یا ریڈ نشان یا پیچ پڑنا شروع ہو جائیں الرجیز کی وجہ سے, کسی اسپیسیفک جگہ پر کسی انسیکٹ بائٹ کی وجہ سے وہ نشان بنا ہے اور پھر وہ پوری باڈی پر پھیلتا چلا جا رہا ہے, جو احتیاطی تدابیر میں نے شروع میں بتائی ہیں اگر ان کو کرنے کے باوجود بھی آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ امیڈیٹلی ڈاکٹر کو دکھائیں. اگر اس ویدر کے اندر آپ کی باڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے درپھڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر, یعنی کہ آپ کو باقاعدہ سویلنگ فیل ہوتی ہے اپنے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس پر کہ جگہ جگہ آپ کو وہ درپھڑ پڑ رہے ہیں, تو بھی آپ کو امیڈیٹلی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے. لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نے جیسے شروع میں جو بتایا تھا کہ اینٹی ہسٹامن جو بھی اینٹی الرجک ٹیبلٹس ہوتی ہیں اپنی ایج کے مطابق سیرپ یا ٹیبلٹ ضرور لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کی سیویرٹی کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر لائک ڈرمیٹولوجسٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس موسم میں بہت تیز بخار آ رہا ہے تو بھی آپ کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. آپ کو اگر ایک دم سے چیسٹ انفیکشن, نزلہ, کھانسی, زکام اسٹارٹ ہو گیا تو بھی امیڈیٹلی آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس ویدر میں ہونے والا بخار جو ہے اسے ہم فوری طور پہ ہلکا نہیں لے سکتے. مائٹ بھی وہ کسی چیز کی الرجی کا ریئیکشن ہو اور مائٹ بھی کہ وہ آپ کو ویدر نے اثر کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے. گرمی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ بارش ہوتی ہے تو ٹینکی کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی بچے بیچارے اسی ٹینکی کے پانی سے نہاتے ہیں, پھر بالکل ایسے یہی میں نے اسی لیے احتیاطاً کہا ہے کہ نیم گرم پانی استعمال کریں. کوشش کریں نیم گرم پانی کر کے پھر بچوں کو یا بڑے بھی ایون وہ بھی نیم گرم پانی سے شاور لیں تو ان کی باڈی میں ان کو سودنگ ایفیکٹ بھی آئے گا, کافی حد تک ان کو فیل ہوگا کہ ان کی باڈی ریلیکس ہو رہی ہے. ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد بارش کے اور آپ پھر ٹینکی کے بھی ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں, پھر وہی آپ والی بات ہے کہ اے سی میں چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو آج کل آپ نے سنا ہوگا ہر دوسرا بندہ کمپلین کر رہا ہے کہ باڈی ایک ہو رہا ہے, باڈی میں پین ہو رہا ہے, باڈی میں جگہ جگہ پین ہو رہا ہے. اس کا کاز یہی ہے کہ باہر کا ایک دم سے ٹیمپریچر چینج ہو
ہوتا ہے شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ اس سے بھیگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اے سی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اے سی سے باہر نکل کے پھر حبس میں آ جاتے ہیں. تو دس از دا بیسک کاز کہ آپ کی باڈی وہ ٹیمپریچر کو ٹالریٹ نہیں کر پاتی ہے. فنگل انفیکشن بھی بڑھ جاتے ہیں اس ویدر کے اندر, اس سے کس طرح سے بچانا ہے؟ وہ بھی ہائیجینس کا ہی خیال رکھنا ہے. فنگل انفیکشن والے جو لوگ ہوتے ہیں, اگر کسی کے نیل میں فنگس ہے تو وہ اس کو نیل کٹر اپنا الگ رکھنا چاہیے, اس کا نیل کٹر اگر کوئی دوسرا یوز کرے گا اس کو بھی چانسز ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ فنگل انفیکشن کسی بھی طریقے کا ہو, کوئی سا بھی ہو, پوری باڈی میں آپ کی ٹپ ٹو ٹو فنگل انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے. سر کی ڈینڈرف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک خراب ہونے میں فنگل انفیکشن کاز ہو سکتا ہے. اس کو نیل کٹر بھی اپنا الگ رکھنا چاہیے, ٹاول بھی اپنا الگ رکھنا چاہیے, اپنے کپڑوں کا بھی احتیاط کرنی چاہیے, بیکاز فنگل انفیکشن ایک کنٹیجیس انفیکشن ہے, یعنی کہ لگنے والی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے. ایون اگر آپ کے نیلز میں ہے, نیل کٹر سے آپ نے اپنے نیلز کاٹے اور اسی کو کوئی دوسرا یوز کر لیتا ہے تو آپ کے نیلز میں بھی چانسز ہے کہ فنگل انفیکشن ڈیولپ ہو جائے. آپ نے جو سلیپر پہنا ہوا ہے وہ اگر کوئی اور یوز کر لیتا ہے تو مائٹ بی کہ اسے بھی فنگل انفیکشن ہو جائے. آپ کے سر میں بے تحاشا ڈینڈرف کے ساتھ ساتھ فنگس, سیبورک ڈرمیٹائٹس ہے اور آپ کا برش کوئی اور بندہ یوز کر لیتا ہے تو بھی آپ کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے. سو فنگس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لگنے والی ہے, اسے ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ فنگس کا انفیکشن آپ گھر پہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو ضرور میڈیکل ایڈوائس لینی ہی پڑتی ہے, بیکاز جو بھی ٹیبلٹ یا میڈیسنز آپ نے اس میں یوز کرنی ہے, ایون لگانے والی بھی کوئی اگر یوز کرنی ہے تو وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں فنگل انفیکشن کوئی ڈیولپ ہوا, پتہ چل گیا کہ جی یہ اسے کہتے ہیں آئی گیس ددری, اور وہ کہتے ہیں کہ گول وہ جو کیونکہ وہ رنگ وارم ہوتے ہیں, راؤنڈ بنا ہے, ددری ہو گئی ہے. پتہ ہے کہ یہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس گئے, آپ کو پتہ ہے وہ ہم سے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ انہیں کوئی ٹیوب یا کریم ایڈوائز کر دیتے ہیں اور وہ اسے لا کے لگا لیتے ہیں اور وقتی طور پہ اس میں آرام آ جاتا ہے, بٹ وہ پھر تھوڑے عرصے بعد نکل آتا ہے. کیونکہ فنگل انفیکشن جب تک پراپرلی اور پورا ٹریٹ نہیں ہوتا تب تک وہ ختم نہیں ہوتا. اس کا ریکرنس بھی بہت زیادہ ہے, یعنی کہ یہ بار بار ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ اگر اس کا کمپلیٹ علاج نہیں کرواتے تو فنگل انفیکشن آپ کو ساری زندگی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو زندگی کے مختلف حصوں میں بار بار نکلتا رہتا ہے, چاہے وہ سر کی ڈینڈرف ہو, باڈی پہ ہونے والی ددری جسے کہتے ہیں وہ ہو, پاؤں میں ہونے والا فنگل انفیکشن جس میں گرینش ٹنچ بن جاتا ہے نیلز کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ناخن پاؤں کے یا ہاتھ کے گرین کلر کے ہونا شروع ہوتے ہیں, جس طرح سے کائی لگ جاتی ہے اس طرح کا کلر ہو جاتا ہے. دس از آلسو فنگل انفیکشن. دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو لانگ ٹائم شوز ویئر کرتے ہیں, جن کا زیادہ لمبا ٹائم کھڑے رہنے کا یا پاؤں بند رہنے کا ہے, ان کی انگلیوں کے بیچ میں وائٹ کلر کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت ان کی انگلیاں گیلی گیلی رہتی ہیں اور وائٹ کلر کا پیچ آنا شروع ہو جاتا ہے, انفیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. دس از آلسو فنگل انفیکشن جسے ہم کینڈیڈیاسس کہتے ہیں. سو ان سب سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو ایسے کوئی سمٹمز آ ہی گئے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ فوری طور پہ میڈیکل آپ نے ایڈوائز لینی ہے, ڈاکٹر کو دکھانا ہے, ڈرماٹولوجسٹ کو دکھانا ہے, اور جب تک آپ کو ڈاکٹر کہے تب تک آپ نے وہ علاج کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کیا کرتے ہیں کہ انیشیشن کی علاج کی, فوری طور پہ آرام بھی آ جاتا ہے 1 ویک کے اندر, تو فوراً میڈیسنز چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹرز کا کیا ہے, ڈاکٹرز تو کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے دوبارہ آنا ہے, ہم نے اتنا لمبا علاج نہیں کرنا. تو ان چیزوں سے پلیز آپ نے اوائڈ کرنا ہے ان کیس آف فنگل انفیکشن. فنگل انفیکشن کا ریکرنس بہت برا ہوتا ہے کیونکہ پھر ہمیں میڈیسنز بھی اور پوٹینسی کی دینی پڑتی ہیں اگر وہ ریکرنس کے ساتھ آتا ہے. تو اچھا, ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس ویدر, حالانکہ پہلے سردی میں ڈرائنس ہوتی تھی, بٹ اب اس ویدر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ خشکی بہت زیادہ ہے. خشکی کا کیا علاج ہے؟ باڈی پہ جو خشکی ہے, آپ کے فیس پہ, ایون فیس آپ کا ایسے آپ جیسے اسکریچز پڑ جاتے ہیں اس طرح کا, کھنچتی ہے آپ کی اسکن, یہ کیوں ہو رہا ہے بہت زیادہ؟ اس کا دیکھیں بیسک کاز تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں نے جیسے بتایا, ہر موسم کے اندر یہ سردیوں میں جس طرح ڈی ہائیڈریشن کاز ہوتی ہے ڈرائنس کا, تو اس ویدر میں بھی کہیں نہ کہیں یہی کاز ہے کیونکہ سویٹنگ ہمیں ایکسیسو ہو رہی ہوتی ہے. پانی آپ پی رہے ہوتے ہو بٹ وہ آپ کی پانی کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی باڈی کے ہائیڈریشن لیول کو مینٹین کر سکے. سو الٹیمیٹلی اوور سویٹنگ ہونا, اگر آپ گھر سے موئسچر لگا کے بھی نکل رہے ہیں, کوئی اچھا سا موئسچرائزر آپ نے لگا بھی لیا ہے, آپ پانی بھی پی رہے ہیں, لیکن وہ اتنی اوور سویٹنگ ہو جاتی ہے کہ سارا دن کے بعد آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چہرے پر یا باڈی پر اپلائی کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ شاور لیتے ہیں, میں ایک دیسی ٹوٹکا بتا دیتی ہوں. آپ نے شاور آپ نے کمپلیٹ کر لیا اپنا شاور, اس کے بعد آپ نے آدھا ٹب یا آدھا بالٹی پانی کا لینا ہے.
اس میں ایلمنڈ آئل صرف ایک ہی میں کمپنی کا اس لیے بتاتی ہوں کہ باقی ایلمنڈ آئل سے کہیں نہ کہیں خارش ہو جاتی ہے باڈی میں، بٹ مرحبا کا ایلمنڈ آئل اگر آپ یوز کرتے ہیں، اس میں 2 چمچ ایلمنڈ آئل اس پانی میں مکس کیجئے نہانے کے بعد، اسے اچھی طرح مکس کر کے اپنی پوری باڈی پہ بہا لیں. اس سے اوورآل آپ کی باڈی کی ڈرائینس چہرے سمیت پوری باڈی سمیت کافی حد تک کم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ابھی آپ کی باڈی نیم گیلی ہوگی، تب آپ کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر پوری باڈی پہ لگا لیں، فیس پر بھی لگا لیں، کم از کم اس دن سارا دن آپ کو ڈرائینس فیل نہیں ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول آپ کے آنے کے لیے. آپ نے